औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह सूरतुल मारिज तिलावत की गई मस्जिद में, जिसका आसान मफ़हूम इस तरह से है कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सूरतुल मारिज के 2 रकू हैं। पहले रकू में कहा गया कि काफिरों से जब ये कहा गया कि अल्लाह के अजाब से डर जाओ, तो वो हंसी उड़ाने लगे कि अजाब ने आना है तो अभी क्यों नहीं आ जाता। अल्लाह कहते हैं कि इनको पता नहीं कि अजाब क्या है। जब अजाब आएगा तो वो हटाने से नहीं हट सकेगा। तमाम महलूकात की रूहें अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएंगी और हर इंसान से उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र करें। वो अजाब जिसका मुतालबा ये जुटलाने वाले लोग कर रहे हैं, वो आकर रहेगा। अल्लाह ताला अजाब की हौलनाकियों की तफसीलात बयान फरमाते हुए कहते हैं कि इंसान बड़ा कम हिम्मत है। इंसान को ज़रा सा दुख पहुंचता है तो घबरा जाता है, और अगर माल मिल जाता है तो माल को संभाल संभाल के रोक रोक के रखता है। मगर वो लोग माल को कभी भी रोक के नहीं रखते जो नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और अपने मालों में मुहताजों मस्कीनों के लिए हिस्सा रखते हैं और अल्लाह के अजाब से डरते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बजज़ अपनी बीवियों के। हदूद की कती सूरत तजावुज़ नहीं करते हैं और अपनी अमानतों की हिफाजत और अहद का, वादों का पास करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जन्नत के बाग होंगे। उसके बाद सूरतुल मारिज की दूसरे रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कफ़ार को बताया गया कि जन्नत तो हर कोई चाहता है, मगर जन्नत सिर्फ आरजुओं से नहीं, अमल से मिलती है। और उनको मुतनब्बे किया गया है कि अगर ये लोग क़यामत के हिसाबो किताब से बेनियाज होकर दुनिया में अब बदअमालियों में लगे हुए हैं, तो अल्लाह इस चीज़ पर कादर है कि उनकी जगह अच्छे लोगों को ले आए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा है। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए। हम बात करना चाह रहे थे फिजिकल एंड जुडिशल रिमांड अंडर द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर। तो आपको पता है कि रिमांड से मुतल्लिका मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के अंदर जो सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 167, सेक्शन 173 और सेक्शन 344 ये रिमांड से रिलेटेड हैं, रेलिवेंट प्रोविजंस हैं मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के अंदर। और इसके साथ साथ आपको पता है कि रिमांड के जो अगर लफ्ज़ी मानी हम देखें तो उसका मतलब यही है कि वापस भिजवा देना, और फौजदारी मुकदमे में मुल्ज़म को फिर वापस हवालात में पुलिस के हवाले कर देना। लेकिन आजकल हमारे यहाँ रिमांड का लफ्ज़ पुलिस तशद्दुद की वजह से एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ बन गया है। अब बात इसी तरह है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी का जो अमल है, उसके बाद आपको पता है कि विद इन 24 आवर उस मुल्ज़म को 24 घंटों के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं इलाके के या करीबी, उनके पास पेश करने की पुलिस पाबंद होती है।
اور 24 گھنٹے سے زیادہ کسی ملزم کو بغیر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے ہوئے حراست میں رکھنا یہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، اور اگر مزید اس کی حراست پولیس چاہتی ہے کسی ریکوری کے لیے، مزید انویسٹیگیشن کے لیے، تو پولیس مجسٹریٹ سے تحریری حکم حاصل کرتی ہے، باقاعدہ درخواست دے کے کہ اس کا جسمانی ریمانڈ اس ملزم کا ہمیں مطلوب ہے، تاکہ ہم مزید اس کیس کی جو کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم مزید اس سے کچھ انویسٹیگیٹ کر سکیں۔ اور اگر پولیس 24 آورس کے اندر اندر ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کرتی ہے تو یہ حراست جو ہے یہ غیر قانونی حراست ہوگی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2009 SCMR پیج 929 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ البتہ اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے اس جو کیس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 1960 PLD 1960 پشاور ہائی کورٹ پیج 74 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پرائیویٹ شخص بھی اگر کسی ملزم کو دیکھتا ہے جس نے قابل دست اندازی پولیس کوئی جرم کیا ہے، تو کوئی پرائیویٹ شخص بھی انڈر سیکشن 59 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 اس کو گرفتار کر سکتا ہے، اور گرفتاری کے بعد پولیس کے حوالے ہونے کے بعد وہ ودن 24 آور جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مینڈیٹری ہے۔ اور عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ریمانڈ کے لیے فزیکل ریمانڈ کی اگر ہم بات کریں تو اپلیکیشن علاقہ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے، لیکن اگر ناگزیر حالات ہوں، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ریمانڈ کی اپلیکیشن کسی بھی لوکل مجسٹریٹ کو بھی دی جا سکتی ہے، اور مجسٹریٹ جس کے روبرو کسی ملزم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے زیادہ سے زیادہ 15 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دے سکتا ہے، یعنی کم سے کم ریمانڈ اس نے دینا ہے۔ اور ہائی کورٹ رولز جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ریمانڈ کے متعلق احکامات اور ہدایات جو ہیں اور غلام سرور کیس کی روشنی میں آپ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ریمانڈ کی جو اپلیکیشن پولیس دیتی ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کے وکیل یا ملزم کے جو عزیز ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کو یہ حق ہے، حتیٰ کہ ملزم کو بھی یہ حق ہے کہ ریمانڈ کے خلاف کسی قسم کا کوئی عذر پیش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ رول آن آرڈرز کے اندر یہ بات درج ہے کہ ریمانڈ سٹیج کے اوپر ہی ملزم کو وکیل رکھنے کا موقع مجسٹریٹ کو دینا چاہیے، تاکہ وہ وکیل ریمانڈ کے خلاف عذر جو ہے وہ پیش کر سکے، اگر کوئی عذرات ہیں تو وہ سامنے لے آئے۔ اور مجسٹریٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ آیا ملزم کا پولیس میں دیا جانا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر اس حوالے سے مجسٹریٹ کو جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر مجسٹریٹ محسوس کرتا ہے کہ ملزم کو پولیس کی حراست میں مزید رکھنا ضروری نہیں ہے تو وہ ریمانڈ دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملات یہ ہیں کہ SHO صاحب اور جو تفتیشی ہیں وہ جناب 15-20 دن کے بعد اچھے کھانے بھی کھلوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ریمانڈ رکتے ہی نہیں ہیں، اور اچھی شرٹیں بھی اور اچھی پینٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے تو 2 کپڑے کے تھان بڑے اچھے ایک صاحب کو جاتے دیکھے، میں نے پوچھا متعلقہ جو پولیس افسر تھے کہ یہ کیا، کہتے ہیں جناب ریمانڈ نہیں کدی بھی روکدا، سارے کام کڈی جاندہ ہے، اس وجہ سے یہ 2 کپڑے کے تھان جو ہیں یہ جناب بھجوائے ہیں تحفۃً ہدیۃً۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ہدیہ قبول کرے اور اس کو اللہ ہدایت دے بھائی۔ تو یاد رکھیے گا
کہ جو بھی ملزم ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ میں وہ گرفتار ہوا ہے، اب وہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے باہر اگر کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو یہ اقدام غیر قانونی ہے، اور ریمانڈ کے لیے ضروری ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو ودن 24 آورز پیش کیا جائے، یعنی علاقہ مجسٹریٹ یا لوکل جو بھی مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے جو ہے مینڈیٹری ہے۔ اور اگر مجسٹریٹ صاحب جاتے ہیں اس حوالات تک تو یہ غیر قانونی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ملزم کے جو عزیز و اقارب ہیں یا ملزم کے جو وکیل ہیں، ان کو دوران ریمانڈ ملزم کو کھانا لباس فراہم کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر دوران ریمانڈ جسمانی مقررہ پیشی جو بھی جج صاحب دیتے ہیں، 2 دن کا یا 3 دن کا ریمانڈ انہوں نے دے دیا ہے، اس دورانیے میں پولیس انویسٹیگیشن میں ملزم بے گناہ اگر ہو جاتا ہے تو انڈر سیکشن 169 پولیس اس کو ڈسچارج کر سکتی ہے، شورٹی لے کے بھی اور نہ لے کے بھی، شورٹی کے بغیر بھی کر سکتی ہے، اور خانہ نمبر 2 میں رکھ کے اس کو چالان کر دے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 65 اور 2007 پی سی آر ایل جے پیج 570 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی 2018 میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کہا گیا کہ مجسٹریٹس کو چاہیے کہ وہ جسمانی ریمانڈ دینے وقت سوچیں سمجھیں، ریزنز کو دیکھیں، اس کے بعد پھر ایسے میکینیکل طریقے سے کار سے ریمانڈ کبھی بھی گرانٹ نہ کریں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 151B جو ہے وہ ایسا کیسلا ہے جو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ اور جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ گرفتار شدہ ملزم تھانے میں زیر حراست رہتا ہے، اور مجسٹریٹ اگر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پولیس کو برآمدگی وغیرہ یا کسی اور مقصد کے لیے ملزم کے جسم کی ضرورت ہے تو وہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ وقتاً فوقتاً دیتا ہے، وقفے سے دیتا ہے، لیکن اس ریمانڈ کی مجموعی تعداد 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کو جب مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ پولیس کی صدا پہ دینا ہے تو جسمانی ریمانڈ کی وجہ بھی لکھی جائے گی، اور طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنوں کے لیے نہ دیا جائے، کم سے کم دنوں کے لیے دینا چاہیے۔ عام طور پہ معاملہ یہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب پولیس کا چترول سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لا اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اللہ یہاں تک الاؤ کرتا ہے کہ اگر ملزم کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہو تو وہ فوری طور پر استدعا کرے مجسٹریٹ کو کہ میرے جسم کا میڈیکل کروا لیں، اور بعد میں بھی میڈیکل میں کروا لوں گا، مجھے خدشہ ہے انہوں نے میری چترول کرنی ہے، مجھے مارنا پیٹنا ہے۔ اور اگر دونوں میڈیکلز میں فرق آ جاتا ہے اور اس پہ تشدد کیا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور پولیس آرڈر 2002-156D جو ہے باقاعدہ طور پر اس پہ کاگنیزنس لیتی ہے، اور اس پہ پولیس کے خلاف پروسیڈنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ملزم کے ساتھ ریمانڈ پہ برا سلوک ہی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ شروع میں پولیس خوف و ہراس پیدا کرتی ہے، اور عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیورنگ ریمانڈ بیل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کل میاں نواز شریف صاحب کی بیل ڈیورنگ ریمانڈ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈ پہ گرانٹ کی ہے۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، وہ دیکھیں شیر بچے دے یا انڈے دے وہ دے سکتا ہے، لیکن پاکستان میں انصاف کا اللہ حافظ ہے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ پولیس کمائی کرنے کے لیے اور مجسٹریٹ صاحب کے وہ 2 کپڑے کے تھانوں کو ارینج کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، خوف و ہراس تھوڑا سا پھیلاتی ہے، اور گرفتار ہونے والے شخص کے جو پچھلے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آ کے مجسٹریٹ صاحب سے استدعا بھی کرتے ہیں اور پولیس سے استدعا بھی کرتے ہیں،
اور حتیٰ کہ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے پولیس کو بھاری رقم دی جاتی ہے کہ جناب جسمانی ریمانڈ نہ لیں، کم سے کم لیں، کچھ کہنا نہیں ہے، جوڈیشل ریمانڈ لے لیں۔ اور مدعی پارٹی پولیس کو بھی پیسہ دیتی ہے کہ نہیں اس کا فزیکل ریمانڈ لیں، اس کی چترول کریں، اس کا یہ کروائیں۔ اور اگر گرفتار ملزم دوران حراست اس پہ تشدد کیا گیا تو علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ میڈیکل کرانے کا آرڈر کر سکتا ہے، تاکہ پولیس کی طرف سے اگر کوئی تشدد ثابت ہو جائے تو پولیس کے خلاف جو ہے قطعی صورت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب مدعی علاقہ مجسٹریٹ کی پولیس کی سزائے جسمانی جو ہے ریمانڈ کی ہے مسترد کر کے اگر مجسٹریٹ صاحب جوڈیشل بھجوانے کے حکم دے دیتے ہیں تو سیشن کورٹ میں دیکھیں ریمانڈ کا کوئی بھی جو حکم ہے اس کے خلاف نگرانی دائر کی جا سکتی ہے۔ مثلا جج صاحب نے ریمانڈ نہیں دیا ہے، ریکوری پینڈنگ ہے، اور جوڈیشل کر دیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے ملزم کو، تو پھر جو کمپلیننٹ پارٹی ہے وہ سیشن جج کے پاس جا کے نگرانی دائر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2017 MLD پیج 1319 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو کمپلیننٹ پارٹی ہے وہ پولیس کی جو استدعا ہے جسمانی ریمانڈ کی، لیکن مجسٹریٹ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے بھیج دیتا ہے تو وہ بذات خود چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج کرنے کا جو اختیار ہے یہ بنیادی تفتیشی کا ہے۔ اس حوالے سے 2017 PCRLJ پیج 691 ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ FIR کے بعد لازمی گرفتاری ہونا ہے۔ اگر کریمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے ملزم کے خلاف پھر گرفتار نہیں ہوگا۔ گرفتاری FIR کے بعد تبھی ہوتی ہے جب کوئی کریمینیٹنگ میٹیریل آ جاتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور 2016 YLR 1441 اور 2014 CMR پیج 1762 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کیس میں کسی ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے فزیکل ریمانڈ کے بعد، یا جوڈیشل ریمانڈ گرانٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اسی کیس کے اندر اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ دیگر کسی کیس میں اس کا فزیکل ریمانڈ ہوگا، اس کیس میں نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 2212F جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ FIR ایک مقدس وظیفہ بن گئی ہے اور اس کے بعد رونا پٹنا پڑ جاتا ہے کہ اب جی گرفتاری ہوگی۔ اگر کریمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے ملزم کے خلاف تو پھر گرفتاری نہیں ہوگی، اور کریمینیٹنگ میٹیریل ہے تو پھر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو 2005 MLD پیج 1474 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ فزیکل ریمانڈ صرف اس وجہ سے نہیں دیا جا سکتا کہ تفتیش مکمل کرنے کے لیے پولیس کو ملزم کی جسم کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ملزم سے کسی قسم کی تشدد کے لیے یا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے لیے کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو ہمارے ہاں عام طور پہ تفتیشی لکھ دیتے ہیں نا جی دوران ریمانڈ اس نے انکشاف کیا کہ یہ اس کی قانون میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ کوئی اتنا توپ چیز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پیٹنٹ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہے۔ اس حوالے سے آپ 2005 YLR پیج 915 اور PLJ 2005 سپریم کورٹ پیج 805 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اور اگر ریمانڈ جج صاحب نے دیا ہے لیکن ڈیورنگ ریمانڈ کی پروگریس نہیں ہوئی ہے تو پھر فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، بلکہ
پھر جوڈیشل ریمانڈ میں جیل بھجوا دیا جائے گا۔ اور اگر ہوا ہے کوئی معاملہ، کوئی مزید ضروری ہے یا مزید جج صاحب مجسٹریٹ صاحب محسوس کرتے ہیں کہ اب فلاں ریکوری باقی ہے، ریزن ہے ان کے پاس، تو دین گرانٹ کریں گے، ادروائز نہیں، اور تھوڑے سے تھوڑے عرصے کے لیے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2005 پی سی آر ایل جے پیج 1709 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ 2005 وائی ایل آر پیج 854 بھی اس بات پہ بڑی اچھے انداز سے ڈسکشن کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کیس قابل سماعت سیشن کورٹ کیس بھی ہے تو ایک علاقہ مجسٹریٹ جو ہے ریمانڈ اسی کے پاس ہے، ریمانڈ جو ہے اسی نے دینا ہے۔ 2005 ایم ایل ڈی پیج 1883 اور ریمانڈ سے حوالے سے اگر کوئی آبجیکشن ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کریمنل ریویژن جو ہے اس کے خلاف لائی ہوگی، اور ریمانڈ کے خلاف، ریمانڈ آرڈر کے خلاف نگرانی جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، اور نگرانی ہوگی جو بھی، اگر اس آرڈر کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو۔ اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1997 پی سی آر ایل جے پیج 357 اور 2005 پی سی آر ایل جے پیج 1709 جو ہے وہ ایسے کیس لاس ہیں جو اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2005 پی سی آر ایل جے پیج 1709 جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ملزم کسی قسم کے مشکوک معاملات میں پایا جاتا ہے تو پھر بھی اگر ریزن موجود ہے، مجسٹریٹ صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز مشکوک بھی ہے ملزم، لیکن کچھ چیز ریکور ہو سکتی ہے یا مزید پروگریس ہو سکتی ہے، تو پھر جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ ڈیورنگ ریمانڈ پولیس اس کو بے گناہ کر دیتی ہے اور خانہ نمبر 2 میں رکھتی ہے اور 169 میں وہ ڈسچارج کر دیتی ہے، تو یاد رکھیے ڈسچارج کی کے بعد اجازت کے بغیر اس متعلقہ کورٹ کی ملزم کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے پی ایل جے 2001 سی آر سی پیج 557 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اور البتہ ایک بات ہے بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ ڈسچارج ہو گیا بندہ ملزم 169 کے تحت، پولیس نے شورٹی لے کے یا نہیں شورٹی لی، پھر بھی اس کو، اس کی مرضی ہے، وہ اس کو ڈسچارج کر دیا ہے، تو اگر نیا کریمینیٹنگ میٹیریل آ جاتا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو اس کو کریمینیٹ کر دیتا ہے، تو پھر دوبارہ ملزم کو عدالت کی اجازت لے کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1995 پی سی آر ایل جے پیج 1575 کے اوپر آپ ریلائنس کیجئے گا۔ یہ ایسا کمال کیس لا ہے جو 2019 تک جو ہے ری وزٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ جوڈیشل حوالات چلا جاتا ہے ملزم اور کسی دوسرے کیس میں مطلوب ہے ملزم، تو دوسرے کیس میں آپ نے اس کو گرفتار کروانا ہے، تو پھر آپ نے کنسرن علاقہ مجسٹریٹ جو متعلقہ عدالت ہے وہاں سے اجازت لینی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک تھانے کے 10 کیسوں میں بھی وہ بندہ ملزم ہے، ملزم جو ہے وہ مطلوب ہے اور گرفتار ہو کے جوڈیشل ہو گیا ہے، تو وہ جب گرفتاری اس کی ڈلی ہے تو وہ اس تھانے کے 10 کے 10 کیسوں میں گرفتار تصور ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک میں گرفتاری ڈالیں پھر بعد میں دوسرے میں ڈالیں، نہیں، جب ایک دفعہ گرفتار ہوا ہے تو گویا اس تھانے کے اگر 10 کیس ہیں تو 10 کے 10 میں ہی وہ گرفتار تصور ہوگا۔ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 1992 پی سی آر ایل جے پیج 131 کے اندر اس بات کو جو ہے ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور البتہ یاد رکھیے گا کہ اگر کیس کوئی اسپیشل لا کے تحت آتا ہے یا جو خصوصی عدالت کا کیس ہے، مثلا اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ہے، ایف آئی اے کا ہے،
کرپشن کورٹ کا ہے. تو پھر جسمانی ریمانڈ جو ہے خصوصی عدالت جو ہے اینٹی ٹیررزم ہے تو وہاں سے ہی ہوگا، اینٹی کرپشن ہے تو وہاں سے ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پھر علاقہ مجسٹریٹ نہیں ہے. پھر جب بھی ریمانڈ لینا ہے تو متعلقہ عدالت جو ہوگی. اس بات کے اوپر PLD 1999 پیج 39 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس لا کو، اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو ہی ایک ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو میمو آف اریسٹ لازمی تیار ہوگا، اور ذمہ داری ہے اس تفتیشی کی کہ گرفتار کیا ہے تو اس کے بعد 24 گھنٹوں میں اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے. جسمانی ریمانڈ اگر لیا ہے تو اگر پولیس نے دوران ریمانڈ جسمانی تشدد کر دیا ہے اس ملزم کے اوپر تو پولیس کے خلاف بھی 156D کے تحت کارروائی ہوگی اور پولیس کے خلاف الٹا پرچہ ہو جائے گا. اور اس حوالے سے آپ اگر مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو 2000 PCRLJ پیج 1576 اور 1995 PCRLJ پیج 97 جو ہے اس حوالے سے میں ڈسکس کرتا ہے. اب ریمانڈ فزیکل ہے یا جوڈیشل ہے، اس کے پاکستانی ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم میں کہاں کیا کنسیپچول سٹڈی ہے اس کی اور کیا پروسیجر ہے، اور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز کیا کہتے ہیں، اور غلام سرور کیس اس حوالے سے کیسے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم اپنی گپ شپ جو ہے وہ مختلف سیگمنٹس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر ایک ہی سیگمنٹ میں ڈسکس کیا تو گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے اور آپ بور بھی ہو جائیں گے اور میں بھی بور ہو جاؤں گا، اور ابھی تیاری شیاری بھی کرنی ہے کورٹ میں جانے کی. تو جناب دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور کوئی اچھی سجیشن ہو تو ضرور ڈسکس کیجیے گا، اور اگر ریمانڈ کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں آپ کے پاس ہوں تو مہربانی ہے اگر آپ میرے ساتھ شیئر کریں تو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گی، اور ضرور کیجیے گا. البتہ میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.